बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर, वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन इत्तलाआत। आज काफ़ी अहम दिन है क्योंकि आज हियरिंग होनी है साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान के ख़िलाफ़, उनके ख़िलाफ़ तौहीन अदालत की कार्रवाई। आज पहला दिन होगा बाकायदा तौर पे। इससे पहले 3 मेंबर्स बेंच ने हियरिंग की थी इनिशियली इब्तदाई तौर पे, और उसके बाद नोटिस इशू कर दिया था इमरान खान साहब को, नोटिस इशू किया था और साथ ही केस रेफर कर दिया था चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस अतर मिनल्ला साहब को। उसमें जवाब मांगा गया था और ज़ाती तौर पे पेश होने का हुक्म दिया गया था इमरान खान साहब को। इसकी डिटेल्स मैं आपको बताता हूँ। आज ये पहली समाअत है, लार्जर बेंच इसकी समाअत करेगा और इसमें क्या क्या हो सकता है ये आपको मैं डिटेल बताता हूँ कि क्या चांसेस है, सज़ा के कितने चांसेस हैं, मुआफ़ी के कितने चांसेस हैं, और आज पहले दिन की कार्रवाई क्या होगी, क्योंकि सिक्योरिटी के इंतज़ामात इंतहाई सख्त किए गए हैं। और कमरा अदालत नंबर 1 जो कि चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला साहब जिसमें विराजमान होंगे और उनके साथ 4 और ऑनरेबल जजेस होंगे। लार्जर बेंच बनाया गया है और सिक्योरिटी के सख्त तरीन इंतजामात, खसूसी पास इशू किए गए हैं। और इसमें साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान की तरफ से एक जवाब भी दाखिल करवा दिया गया है और उनकी तरफ से इंतहाई सीनियर मोस्ट कानूनदान जो हैं वो आज इस मुकदमे में इमरान खान साहब का दिफा करेंगे। इसकी डिटेल बताता हूँ, लेकिन उससे पहले कुछ और खबरें ज़रा ले लें। तकलीफ़देह खबरें हैं और सवालात किए जा रहे हैं। पाकिस्तानी कौम भी सवाल करती है, हम भी सवाल करते हैं कि आखिर क्या वजह है कि जो पाकिस्तान का नाम लेते हैं, पाकिस्तान की आवाज़ बुलंद करते हैं, पाकिस्तान का तशख़्ख़ुस पूरी दुनिया में उजागर किया, पाकिस्तान की आवाज़ बने, आखिर उनको किस चीज़ की सज़ा दी जा रही है और ये सज़ा किसके हुक्म पर दी गई है, किसके हुक्म पर दी जा रही है, जबकि उन्होंने आइन और कानून के मुताबिक सब काम किया, ना आइन तोड़ा ना कानून तोड़ा। और न सिर्फ ये कि बल्कि आला अदलिया भी उनके हक में फैसला कर चुकी है। काम सब कर रहे हैं पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाते हैं, लेकिन उनकी ज़िंदगी को अजीरन कर दिया गया है। और मज़ीद ये कि अब पूरे के पूरे इदारे को बंद करने की कोशिश की जा रही है और इंतहाई तकलीफ़देह काम है। अब जो काम हो रहा है, कल भी जब इमरान खान साहब ने ट्रांसमिशन फंड रेजिंग के लिए टेलीथॉन किया तो उसमें ARY पेश था। ARY में तमाम सौबतें बर्दाश्त की हुई हैं, बंदिश बर्दाश्त कर रहा है, लेकिन इसके बावजूद सैलाब के लिए जो फंड रेजिंग की गई उसमें ARY पीछे नहीं हटा और उन्होंने इमरान खान साहब की पूरी को पूरा फैसिलिटेट किया और पूरी की पूरी ट्रांसमिशन और 3.5 घंटे उनको लाइव दिखाया यूट्यूब पे। अपने दूसरे जो उनके चैनल्स हैं, जितने भी उनके पास सोर्सेज हैं, उसमें इस्तेमाल किए गए और दिखाया गया। और जबकि टीवी चैनल्स को हुक्म था कि नहीं दिखाना, अब उसकी तस्दीक भी हो गई है। आखिर क्या वजह है कि आखिर कौन सी दुश्मनी है, ये कौन सी दुश्मनी निभाई जा रही है? अगर आइन नहीं तोड़ा, कानून को पामाल नहीं किया, अदालतों का एहतराम किया, दीगर इदारों का एहतराम किया, उसकी आवाज़ बने, तो फिर सज़ा किसके लिए दी जा रही है? ARY ने न सिर्फ ये कि अब तक पूरी दुनिया जानती है, ARY ने हमेशा पाकिस्तान, आइन पाकिस्तान, आला और जितने भी आइनी रियासती इदारे हैं उन सबको प्रमोट किया है। तो बहरहाल जी, इसके बावजूद उनको सज़ा दी जा रही है और पूरे 26 दिन हो गए हैं। और मैं कहूँगा कि आप दुनिया के जिस हिस्से में भी हैं, इस बारे में शऊर उजागर करें, अवेयरनेस पैदा करें और इस मामले को उठाएं। PFUJ कर रही है, सब कुछ एहतजाज कर रही है, साफ़ी कर रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से इस पे एहतजाज होना चाहिए वो नहीं हो रहा, बल्कि इसमें अभी भी मुनाफिकत की जा रही है। और डिवाइड एंड रूल का ये कानून जो है वो हम सबको बर्बाद कर रहा है। बहरहाल 3 करोड़ रुपए
انہوں نے سیلاب فنڈ کے لیے بھی دیے. پھر ARY ڈیجیٹل اپنے طور پہ بھی یہ کام کر رہا ہے اور فنڈ ریزنگ کر رہا ہے سیلاب زدگان کے لیے، ان کو کھانے پہنچا رہا ہے. پھر عمران ریاض صاحب ہیں، انہوں نے اپنا کیمپ لگایا ہوا ہے، وہ بھی یہ کام کر رہے ہیں اور دن رات ایک کیے ہوئے ہیں، وہ بھی سیلاب زدگان کی مدد کر رہے ہیں. لوگ ان پہ اعتبار کر رہے ہیں، بھروسہ کرتے ہیں اور لوگ جوک در جوڑ آ رہے ہیں، سامان دے رہے ہیں، امداد دے رہے ہیں اور وہ آگے پہنچا رہے ہیں. دوسری جانب کچھ اور بھی کیمپس لگے ہوئے ہیں اور یہ ذہن میں رکھیے گا کہ انہوں نے کسی قسم کی کوئی ایڈورٹیزمنٹ نہیں کی، لیکن لوگ آ رہے ہیں بھرپور طریقے سے. دوسری جانب ایک فہرست جاری کی گئی اور بھرپور طریقے سے اس کی تشہیر کی گئی، لیکن لوگ نہیں آ رہے، لوگ ان کو امداد کے لیے ان کی طرف رجوع نہیں کر رہے. اس پہ بھی ذرا سوچنے کی باتیں ہیں کہ آخر کیا وجہ ہے. پھر ARY ڈیجیٹل نے خود بھی اس میں حصہ لیا ہے، اس کی فیملی نے حصہ لیا ہے، وہ بھی مسلسل اس پہ ٹرانسمیشن کر رہے ہیں الگ سے اور کروڑوں روپیہ اکٹھا کر چکے ہیں دنیا بھر سے. تو بہرحال جی یہ ایک مشکل وقت ہے، انشاءاللہ گزر جائے گا، لیکن اگر کوئی سمجھتا ہے کہ وہ رازق ہے اور رازق بن کر خدا نخواستہ نعوذ باللہ کوئی وہ کامیاب ہو جائے گا اپنے عزائم میں، تو ایسا ہوتا نہیں ہے. بہرحال اب آتے ہیں مین خبر کی طرف. چیف جسٹس اطہر من اللہ صاحب، جسٹس محسن اختر کیانی صاحب، جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب صاحب، جسٹس بابر ستار صاحب اور جسٹس طارق محمود جہانگیری صاحب، ان کے سامنے جی آج کیس ہے اور سیکورٹی ٹائٹ کر دی گئی ہے. صرف پاس جن کو ایشو کیے جائیں گے وہ کمرہ عدالت میں جا سکیں گے. باقاعدہ طور پر رجسٹرار ہائی کورٹ نے اس بارے میں ایک اعلامیہ جاری کیا ہوا ہے اور اس میں کس فریق کے کتنے وکیل جا سکیں گے. 15 جرنلسٹ اب تک ہے جی کہ 15 جرنلسٹ جا سکیں گے، لیکن اپیل کی جا رہی ہے کہ کم از کم کورٹ رپورٹر جتنے بھی ہیں وہ سب کے سب ان کو اجازت ہونی چاہیے اور وہ کہیں نہ کہیں جگہ بنا کے اپنا کام کر لیں گے، کیونکہ اس میں صحافیوں کو، کورٹ رپورٹرز کو بین نہیں کرنا چاہیے، ان کی پابندی نہیں لگانی چاہیے. لیکن ہم بھی یہی کہیں گے کہ کم از کم تمام صحافی جو ہیں وہ کسی بھی طریقے سے جو کورٹ رپورٹنگ کرتا ہے، ریگولر کورٹ رپورٹرز ہیں، وہ جائیں تو اچھی بات ہے. اس کے بعد ہے جی معاملہ یہ ہے کہ حامد خان صاحب انتہائی سینئر موسٹ قانون دان ہیں جی اور پاکستان تحریک انصاف کے بانی ارکان میں سے ہیں. ان کی عمران خان صاحب سے کچھ اختلاف بھی ہو گیا تھا، لیکن جب سے یہ رجیم چینج ہوا ہے اس کے بعد سے پھر سے حامد خان صاحب اور عمران خان صاحب کی ملاقات ہوئی اور اب دوبارہ سے صلح ہو چکی ہے اور حامد خان صاحب اس وقت فعال کردار ادا کر رہے ہیں، پاکستان تحریک انصاف کے فعال ممبر ہیں، فعال رہنما ہیں، لہٰذا انہی کے سپرد کیا گیا ہے یہ کیس اور وہی اس کو لڑیں گے. اس سے پہلے بھی جب افتخار چودھری صاحب کے زمانے میں عمران خان صاحب کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی ہوئی تھی تو تب بھی حامد خان صاحب ہی اپیئر ہوئے تھے اور اس میں عمران خان صاحب کی طرف سے غیر مشروط طور پہ معافی سبمٹ کی گئی تھی اور وہ معاملہ رفع دفع ہو گیا تھا. اب پھر یہ معاملہ آ گیا ہے، معاملے کا آپ سب کو پتہ ہے، ڈاکٹر شہباز گل، ان پہ تشدد ہوا، جنسی تشدد ہوا، بہیمانہ قسم کا تشدد ہوا، ان کا ریمانڈ ختم کر دیا گیا تھا، جوڈیشل ریمانڈ پہ ان کو جیل بھیج دیا گیا تھا. پھر ہائی کورٹ میں اپلیکیشن جاتی ہے، ہائی کورٹ میں گئی تو پہلے ایڈیشنل سیشن جج نے اپیل خارج کر دی تھی، ان کو ریمانڈ نہیں دیا تھا. پھر ہائی کورٹ میں جاتا ہے معاملہ، قائم مقام چیف جسٹس اس کیس کو سنتے ہیں اور دوبارہ ریمانڈ کے لیے بھیج دیتے ہیں ایڈیشنل سیشن جج کے پاس. ایڈیشنل سیشن جج زیبا چودھری صاحبہ وہ ریمانڈ دے دیتی ہیں، فزیکل ریمانڈ اور جوڈیشل ریمانڈ ختم کر کے فزیکل ریمانڈ اور پولیس کے حوالے کر دیا جاتا ہے. اس کے باوجود کہ ملزم جو ہے شہباز گل ڈاکٹر وہ شور مچاتے رہے، بتاتے رہے کہ ان پہ کس قسم کا بہیمانہ قسم کا تشدد ہوا ہے، لیکن عدالت کا فیصلہ ان کے برعکس آیا. اس پہ عمران خان صاحب نے ایک تقریر کی F9 پارک میں اور اس میں الفاظ استعمال کیے جس پہ یہ توہین عدالت کی کارروائی شروع ہو گئی. اس کے بعد عمران خان صاحب مسلسل یہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے قانونی کارروائی کا کہا تھا، کوئی ایسا نہیں کہا تھا کہ میں کسی یہ کہوں کہ فزیکلی
عام آدمی جا کے یا کوئی بھی جا کے یا میں خود جا کے کسی سے انتقام لینا چاہتا ہوں۔ بہرحال یہ معاملہ سنجیدہ نوعیت کا اس وقت ہوا جب ان کو شو کاز نوٹس جاری کر دیا گیا۔ اب حامد خان صاحب کی طرف سے، حامد خان صاحب کے ذریعے عمران خان صاحب نے جو جواب سبمٹ کروایا ہے اس میں انہوں نے بتایا ہے کہ جناب میرا ہرگز وہ مطلب نہیں تھا جو کہ لیا گیا ہے، میرا بالکل کلیئر مطلب تھا کہ یہ ایک غلط کام ہوا ہے اور اس پہ کنسرن شو کیے تھے اور یہ مطالبہ کیا تھا کہ اس پہ ہم قانونی کارروائی کریں گے، اور اس کے بعد قانونی کارروائی شروع بھی ہو چکی ہے۔ متعلقہ خاتون جج صاحبہ کے خلاف ایک کمپلینٹ بھی فائل ہو چکی ہے، ان کے آرڈر کے خلاف ہائی کورٹ میں ایک اپیل بھی فائل ہو چکی ہے، وہ ساری چیزیں چل رہی ہیں۔ تو اپنے عمران خان صاحب نے جو اپنا سٹیٹمنٹ سبمٹ کیا ہے اس میں انہوں نے یہ بھی پیشکش کی ہے عدالت کو کہ اگر عدالت اس کو غلط سمجھتی ہے اور اس کا غلط مطلب دیا جا رہا ہے یا اس سے کسی قسم کا نقصان کا اندیشہ ہے تو اپنا سٹیٹمنٹ واپس لینے کے لیے بھی تیار ہیں۔ یعنی ابتدائی طور پہ جو پہلا جواب داخل کیا گیا ہے اس میں عمران خان صاحب نے غیر مشروط معافی نہیں مانگی اور یہ ایک کنڈیشن کے طور پہ، مشروط طور پہ یہ کہا ہے کہ اگر عدالت سمجھتی ہے تو میں جواب اپنا جو بیان ہے وہ واپس لے لوں گا۔ میرا اپنا خیال ہے کہ شاید یہ چیز اس سے آگے جائے گی اور یہاں تک معاملہ نہ رہے، اور چونکہ ایک ہائپ بھی کریٹ ہو چکی ہے اور پچھلی ہیئرنگ پہ ایک اور مقدمے میں جس میں چیف جسٹس اللہ صاحب نے ایک ریمارکس دیے تھے، ان کو اجازت دی تھی عمران خان صاحب کو کہ وہ لائیو ٹی وی پہ آ سکتے ہیں، کیمرہ کا نوٹیفیکیشن معطل کیا تھا، تو اس وقت بھی انہوں نے یہ کہا تھا کہ عمران خان صاحب کا جو سٹیٹمنٹ ہے اس نے ڈاکٹر شہباز گل کے کیس کو بھی متاثر کیا ہے، کیونکہ ٹارچر از خود ایک بہت سنگین جرم ہے اور ناقابل معافی جرم ہے، لیکن اس بیان کے بعد وہ بھی جو چیز ہے وہ بھی متاثر ہوئی ہے، اور اس کے بعد پلس یہ کہا تھا کہ ایک سنگین معاملہ ہے کسی بھی خاتون جج کو دھمکیاں دینا۔ بہرحال جب وہ سارا سٹیٹمنٹ، یہ بھی کہا گیا ہے جواب میں عمران خان صاحب نے کہ ان کی جو تقریر ہے وہ پوری دیکھی جائے اور پورے سیاق و سباق کے ساتھ دیکھی جائے، اس میں ہر چیز واضح ہے کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں۔ بہرحال حامد خان صاحب، ان کا اپنا ایک وزن ہے، قد کاٹ ہے، قانون دانوں میں بھی اور اعلیٰ عدلیہ میں بھی محاذ سینئر ہیں، باقاعدہ طور پہ اعلیٰ عدلیہ میں یعنی کہ بارز میں ان کا ایک گروپ ہے، حامد خان گروپ، ہر سال الیکشن لڑتا ہے، تو سپریم کورٹ بار ہو، پاکستان بار کونسل ہو، لاہور ہائی کورٹ ہو، تو یہاں پہ ان کی آوازیں بہرحال سنی جاتی ہیں۔ تو دیکھتے ہیں کہ آج کیا ہوتا ہے، لیکن میرا اپنا خیال ہے کہ یہ ایک ڈیٹیل قسم کی بحث ہوگی، اٹارنی جنرل بھی، ان کو بھی نوٹس ہے اور وہ بھی آئیں گے، وہ بھی عدالت کی معاونت کریں گے اور وہ بھرپور قسم کی معاونت کریں گے عدالت کی، اور وہ چاہیں گے کہ عمران خان صاحب جو ہیں اس کیس میں ان کو فکس کیا جائے۔ حامد خان صاحب دوسری طرح سے آئیں گے اور ابتدائی طور پہ، کیونکہ میرا خیال ہے کہ آئندہ اگلے جب سماعت ہوگی تو اس میں ہو سکتا ہے یہی مسئلہ کا حل نکلے گا کہ غیر مشروط طور پہ معافی مانگنی پڑے گی، اور میرا خیال ہے کہ اعلیٰ عدلیہ کے سامنے سرنڈر کرنا چاہیے اور احتیاط کرنی چاہیے۔ بہرحال آج دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے جی، یہی ڈیٹیلز ہیں، کیا آگے کس طریقے سے بڑھتی ہے یہ ساری کارروائی۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔